अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ट्रॉमेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो भाई आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं, जो लोग खामोशी से पढ़कर गुजर जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। उससे आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो इतनी मेहनत की जाती है, तो आप लोगों को उसकी सूरत में मुझे आउटपुट भी देना चाहिए। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, और उससे ये होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको बार बार चैनल पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर रिक्वेस्ट है, सा रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एपिसोड पढ़ने के बाद कमेंट्स में अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा। तो वो तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप सब दिल से कमेंट्स करते हैं और बहुत बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू भी देते हैं, और ऑफ़ कोर्स तनकीद भी करते हैं। तो मुझे तनकीद कभी बुरी नहीं लगती, तारीफ़ के साथ तनकीद भी होनी चाहिए। तो फिर हम बिना किसी देर के और आपको बता दूं कि आप लोगों को मैंने कहा था मैं लॉन्ग एपिसोड दूंगी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि अगर मैं लॉन्ग एपिसोड तैयार करती तो मुझे इससे ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो अभी तक मैं सिर्फ पेजेस ही बना रही होती, तो इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया था कि एक अभी आपको दे दूंगी, और जैसे ही ये वीडियो सेविंग पे लगेगी तो मैं पेजेस बनाकर तब तक दूसरी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। जैसे ही आपको ये वीडियो मिलेगी तो उसके एक घंटे के वक्फे से इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अच्छा, अब आप लोग जो वॉइस ओवर सुन रहे हैं उनको बता दूं कि आप लोगों को मैंने बोला है कि मुझे 30,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मेरे सब्सक्राइबर 30,000 खुद ब खुद पूरे हो रहे हैं, मतलब उसी रूटीन वाइज पूरे हो रहे हैं। और आप लोग मुझसे डिमांड करो कि जी अब मुझे हमें मैं मेगा एपिसोड दूं, तो मैं बता दूं मैं मेहनत नहीं करूँगी उतनी, बिकॉज़ मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी मेरे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे करें, तो मैं आपको मेगा एपिसोड जो कि अच्छी खासी लॉन्ग होगी, यानी कि 1.5 घंटे की वो एपिसोड हो सकती है, वो 1.5 से 2.25 घंटे की एपिसोड हो सकती है, और आप लोगों को कंप्लीट सीन्स मिलेंगे हूरम स्पेशल के, बिकॉज़ हूरम की स्टोरी आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप बेफिक्र रहें, वो हवेली से निकल आए हैं रोमांटिक, सिजलिंग, हॉट, थ्रिलिंग से भरपूर, पैशन से भरपूर, और बहारें और शहराम की स्टोरी भी आप लोगों को पसंद आ रही है, और यकीन जाने उनका भी लेवल इंटेंस लेवल पे जाने वाला है। और हर किसी की जो है कहानी अच्छी होने वाली है, लेकिन उसके लिए टाइम तो लगेगा, बिकॉज़ मुझे सबको ही देना है। और इस दफ़ा मेरे नावल में हीरोज़ ज़्यादा थे, तो इसलिए थोड़ा सा नावल लेंथी लग रहा होगा। और लेकिन मेरा नावल 85 एपिसोड पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो पा रहा। और उसका रीज़न ये है कि इसमें कपल ज़्यादा थे, और उसके अंदर भी और भी कपल्स की स्टोरीज़ थी। तो इसी वजह से ये नावल इख्तिताम को तरफ तो जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिर हम बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। और अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह पाक हम सबको हसद जैसी बीमारी से बचाए, आमीन। रमज़ इश्क तहरीर नूर आसिफ किस्त 77 पार्ट 2। अरहाम खानज़ादा की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। पिस्टल हाथ में पकड़े शाह मंशन के गेट और उसके सामने मस्तदी से खड़े गार्ड्स को सुर्ख सर्द नज़रों से देख रहा था। उसी लम्हे तमाम गार्ड चौकन्ना हुए थे। अपने सामने खड़ी गाड़ी को देखकर उन्होंने अपनी अपनी पिस्टल्स का रुख अरहाम खानज़ादा की गाड़ी की तरफ किया था। वो लोग चारों इतराफ से अरहाम खानज़ादा की गाड़ी का घेराव कर चुके थे। अरहाम ने अपनी पिस्टल लोडेड करते अपने चारों तरफ फैले गार्ड्स को देखा था, जो उसकी गाड़ी पर अपनी पिस्टल ताने खड़े थे। अरहाम लम्ब भींचे उन्हें देख रहा था। वो गुस्से और इश्तियाल में अपने गार्ड्स के बगैर निकल आया था, और सुल्तान अहमद शाह के गार्ड्स उसकी गाड़ी को देखकर ही उसकी गाड़ी को ही देखकर उसकी तरफ बढ़ गए थे।
سلطان شاہ ایک بہت بڑے بہادر آدمی تھے، جہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ پہلے بھی سلطان احمد شاہ کے ساتھ آ چکا تھا۔ سلطان شاہ کے وہ پہلے بھی یہاں سلطان شاہ کے ساتھ آ چکا تھا۔ سلطان شاہ کے گھر کے گرد لگے سیکیورٹی سسٹم نے اس کی پہچان کرتے اسے اس علاقے میں داخل ہونے دیا تھا، مگر اب گیٹ کے اندر وہ سلطان شاہ کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی بیوی سے اسے ہر حال میں ملنا ہی تھا، اسے واپس اپنے ساتھ لے کر بھی آنا تھا، چاہے آج اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑتی۔ ارحام نے غصے سے سوچتے طنزیہ مسکراہٹ سے اپنے گرد پھیلے گارڈز کو دیکھا تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کی بیوی سے ملنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ سلطان شاہ جتنا مرضی زور لگا لے، آج وہ ہر حال میں حور کو اپنے ساتھ واپس لے جانے کے لیے آیا تھا۔ ارحام خانزادہ کے آنے ہاتھ کی گرفت پسٹل پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ حور اس کی حویلی سے بے پردگی میں نکل آئی تھی۔ وہ یقیناً اپنا ہر رشتہ اس سے توڑ کر آئی تھی، یہ سوچ ہی اس کے حواس سلب کر رہی۔ ارحام خانزادہ نے ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھایا ہی تھا کہ یکدم گارڈز نے پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے۔ ارحام نے حیرت سے ان گارڈز کو پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے شاہ مینشن کا بڑا سا آٹومیٹک گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا تھا۔ ارحام نے حیرانگی سے وہ گیٹ کھلا ہوا دیکھا اور گارڈز اپنی جگہ پر جا کے مستعدی سے کھڑے ہو چکے تھے۔ گیٹ ابھی تک کھلا تھا۔ گیٹ سے پار بہت بڑا چمچماتا ڈرائی وے نظر آ رہا تھا، جس پر حد نگاہ نہیں ٹھہری تھی۔ ارحام اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ اندر کھڑے گارڈز اور سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے دیکھ کر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ اپنی پوزیشن سنبھالے مستعدی سے سپاٹ چہرہ لیے کھڑے تھے۔ ارحام سمجھ چکا تھا سلطان شاہ اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس علاقے میں بھی ان کی مرضی سے داخل ہوا ہے۔ وہ یہاں اس لیے داخل ہو سکا کیونکہ سلطان شاہ کو یہاں کی سیکیورٹی سسٹم نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ یقیناً اس کی تصاویر اور اس کی گاڑی کا نمبر ان تک پہنچ چکا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز بھی سلطان شاہ کے حکم پر پیچھے ہوئے تھے، اس لیے اس کے اندر داخل ہونے پر کسی گارڈ سیکیورٹی اہلکار نے آنکھوں کی جنبش کرتے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ سلطان احمد شاہ کا سیکیورٹی واچنگ سسٹم آلریڈی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ارحام سب کچھ سمجھتے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور اشتعال سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ ارحام خانزادہ اپنی گاڑی کار پورچ میں کھڑی کرتے اپنی پسٹل اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ڈالے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ وہ اس وقت وائٹ جینز پر وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا، جس پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وائٹ جینز جگہ جگہ سے اس کے ہاتھ سے نکلتے خون سے سرخ تھی، بالکل اس کی آنکھوں کی سرخی کی طرح۔ اس نے باہر نکلتے اپنے ہاتھ کو دیکھا، جہاں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا۔ کانچ کے کئی ٹکڑے ابھی بھی اس کی ہتھیلی میں پیوست تھے۔ ارحام نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھتے وہ کانچ کے ٹکڑے بے دردی سے نکالے تھے۔ ایک بار پھر سے خون روانی سے بہا تھا۔ ارحام نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے رومال نکالتے ہوئے اپنی ہتھیلی پر رکھتے دباؤ ڈالتے خون کو روکا تھا۔ اسی رومال کو اپنی ہتھیلی پر اس نے بہت سختی سے باندھا۔ ایسے کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرد اور سپاٹ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہی رنگ تھا، وہ تھی غیظ و اشتعال کی سرخی۔ ایک ہی تاثر تھا، وہ تھے سرد پتھریلے تاثرات جہاں ہر جذبہ مفقود تھا۔ تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے قدم
اسے داخلی دروازے کی بڑھنے کی دیر تھی، وہ بھی خود بخود کھل چکا تھا یا پھر اس کے لیے کھول لیا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے بھاری قدم ٹھہرے تھے، دوسرے ہی پل اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہوئی۔ وہ اپنے سر کو طنزیہ انداز میں جھٹکتے شاہ مینشن کے داخلی دروازے سے سلطان شاہ کے بڑے سے محل میں وہ داخل ہو چکا تھا۔ سلطان شاہ لاؤنج میں لگی بڑی اسکرین پر ارحام خان زادہ کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے علاقے کی حدود میں داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ داخل کیا گیا تھا۔ سلطان شاہ سرد نظروں سے ارحام خان زادہ کو دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھیں اسکرین پر سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ انہیں یقین تھا وہ آئے گا، مگر اتنی جلدی آئے گا، اس بات کا انہیں یقین نہیں تھا۔ جب سے انہیں پتہ چلا تھا حور ارحام خان زادہ کی حویلی میں ہے، وہ کل سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور جب سے پتہ چلا تھا حور سلطان شاہ ارحام خان زادہ کی بیوی ہے، وہ ارحام خان زادہ کی چلتی سانسوں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ آیا نہیں تھا، وہ لایا گیا تھا۔ وہ لندن میں ہے، اس بات کی بھی انہیں بخوبی خبر تھی۔ وہ اپنی میٹنگ بیچ میں ہی چھوڑ آیا تھا، اس بات کی بھی انہیں خبر تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے سوات پہنچا تھا اور اب یہاں تھا۔ سلطان احمد کی نظریں ارحام کے زخمی ہاتھ پر تھیں۔ وہ لب بھینچے سرد نظروں سے ارحام کو دیکھ رہے تھے۔ جو اب سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ رہا تھا۔ سلطان احمد شاہ کے ہاتھ میں پکڑے ڈرنک کے گلاس پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور آنکھوں کا سرد پن بڑھتا جا رہا تھا۔ ارحام خان زادہ نے وسیع اور سیٹنگ ایریا کے چمچماتے سفید سنگ مرمر پر قدم رکھا ہی تھا کہ سلطان احمد شاہ کے ہاتھوں میں پکڑا ڈرنک کا گلاس دو حصوں میں تقسیم ہوتا ان کے ہاتھ کو زخمی کر گیا تھا۔ ان کے ہاتھ سے ٹپکتا خون اب سفید سنگ مرمر میں گرتا اسے داغدار کر رہا تھا۔ ارحام خان زادہ نے ان کے مقابل آتے ہوئے نیچے گرے ہوئے خون کے قطروں کو دیکھتے ان کے ہاتھ کو دیکھا جہاں سے خون ٹپک رہا تھا۔ سلطان احمد شاہ نے ارحام کو مسکراتے ہوئے دیکھتے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے رومال نکالتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کانچ کے ٹکڑے نکالے تھے اور پھر وہی رومال ہاتھ پر رکھتے خون کا دباؤ روکا تھا اور رومال اپنے ہاتھ پر سختی سے باندھا۔ ایسا کرتے ہوئے ان کے چہرے کے تاثرات بھی سخت اور پتھریلے تھے۔ ارحام یہ دیکھ کر طنزیہ مسکرایا تھا، یعنی وہ ٹھیک تھا۔ اس کے ہر ایکٹ پر یہاں سلطان شاہ نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ کیا ہے نا، جب جب میری بیٹی مجھ سے ناراض ہوتی ہے میں ایسے ہی خود کو تکلیف پہنچاتا ہوں، اور یہ اس کے بچپن سے کرتا آ رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ پیار میری بیٹی سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر میری بیٹی سے کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، وہ اپنی نادانی میں مجھے کتنا بڑا نقصان کیوں نہ پہنچا دے، میں نے کبھی اس پر ایک سرد نگاہ نہیں ڈالی، بلکہ سلطان احمد کی شاہ کی کبھی آواز بھی اس کے سامنے اونچی نہیں ہوئی، بلکہ انفیکٹ اس کے سامنے اونچی ہونے والی آواز کو میں اسی لمحے دبا دیتا ہوں۔ سلطان احمد شاہ نے ارحام خان زادہ کو سرد نظروں سے دیکھتے سلطان لاؤنج کے نرم صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہوتا ہے، مگر بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد حقدار بدل جاتا ہے۔
اب یہ باتیں، یہ دعوے آپ پر سوٹ نہیں کرتے، ارحام سپاہر انداز میں کہتے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ تم یہ بھول رہے ہو، میں نے اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کیا تھا۔ میرے نزدیک یہ رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میری بیٹی کی یہ ایک بھول تھی۔ سلطان احمد شاہ ارحام خانزادہ کو خونخوار تاثرات سے دیکھتے سلطان احمد شاہ ارحام خانزادہ کو خونخوار تاثرات سے دیکھتے کر آیا۔ سلطان شاہ کی بات پر ارحام خانزادہ کا سرخ و سفید چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہوا تھا، جیسے بدن کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا ہو۔ ارحام خانزادہ ضبط سے اپنے زخمی ہاتھ کی مٹھی سختی سے دبوچ گیا تھا۔ تو آپ کو پھر یہ بھی پتہ چل چکا ہے آپ کی بیٹی میری زندگی میں کیسے داخل ہوئی؟ اگر نہیں پتہ چلا تو اس سے پوچھ لیں، ایک ایک حرف آپ کو سچ بتا دے گی۔ جس دن وہ میری زندگی میں داخل ہوئی میں اسی دن تہیہ کر چکا تھا، اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مر جاؤں گا مگر اس سے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کے لیے اور آپ کی بیٹی کے لیے یہ بھول ہوگی۔ آپ کی لاڈلی بیٹی کا وہ بچپنا ہوگا، مگر میرے نزدیک یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ ارحام خانزادہ جواباً سرد انداز میں گرج اٹھا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اپنا مدعا بیان کرو۔ سلطان احمد شاہ صوفے کی سائٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑے تھے۔ اپنی بیٹی کے لیے اتنا جنون وہ مقابل کی آنکھوں میں برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ مقابل کی آنکھوں کی سرخی اور جنونیت سے وہ ڈر گئے تھے۔ میری زندگی چھین لائے آپ اور مجھ سے یہاں آنے کا مدعا پوچھ رہی ہے۔ ارحام خانزادہ نے اپنی سرخ آنکھیں سلطان احمد شاہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ آبرو اچکائے سنجیدگی سے سوال داغا۔ 6 ماہ سے سلطان احمد شاہ کی زندگی تمہاری حویلی میں تھی۔ حور کی جدائی میں پل پل میں اذیت ناک موت برا ہوں اور تم ایک رات برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ ایک رات کی بات کرتے ہیں، میں 2 پل اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ارحام خانزادہ سلطان احمد کی بات کاٹتے سرد آواز میں مخاطب ہوا۔ ارحام خانزادہ سلطان احمد کی بات کاٹتے سرد آواز میں مخاطب ہوا۔ سلطان احمد شاہ ارحام کی بات پر خاموش ہو گئے تھے۔ خاموشی کا یہ وقفہ طویل ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سر سرخ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان شاہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بغور ارحام خانزادہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں غصے اشتعال کی سرخی کے ساتھ اذیت بھی رقم تھی۔ ایسی ہی اذیت ان کے چہرے کا بھی کبھی حصہ بنی تھی۔ جب انہیں لندن سے واپسی پر پتہ چلا تھا کہ مہر ماں ان کا گھر چھوڑ کر چلی گئی، وہ بھی ایسے پاگلوں کی طرح الٹے قدموں سے واپس لینے کے لیے نکلے تھے، مگر انہیں اپنی بیٹی کے لیے یہی جنونیت ہی تو نہیں چاہی تھی۔ وہ ارحام خانزادہ کی جنونیت سے ڈر گئے تھے جو وہ مہر ماں کے لیے تھے۔ وہ کبھی نہیں چاہ سکتے تھے ان کی بیٹی کی زندگی میں ان جیسا کوئی آئے۔ سلطان احمد شاہ کی آنکھوں کے آگے وہ اذیت ناک منظر آیا تھا جس نے ان کا چین و سکون آج بھی لوٹا ہوا تھا، جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گولی مہر ماں کے پہلو میں ماری تھی۔ اس نے تڑپتے سسکتے ہوئے ان کی گود میں دم توڑا تھا۔ تلخ کربناک یادیں ان کا لہو لہان وجود کو
ان کے لہولہان وجود کو مزید لہولہان کر چکے تھے۔ سلطان احمد شاہ جلدی سے صوفے سے اٹھتے، لاؤنج کی گلاس وال کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ ان کی سانسیں جیسے اس لمحہ رک گئی تھیں، ٹھہر گئی تھیں۔ ریڈ لباس میں، خون میں لت پت اس کا وجود نظروں کے سامنے آیا تھا۔ وہ اپنی جنونیت میں اس کی جان لے چکے تھے۔ سلطان احمد شاہ نے اپنا زخمی ہاتھ گلاس وال پر پوری قوت سے دے مارا تھا۔ اسی لمحے کا سوچتے وہ آج بھی اذیت کے انتہا پر تھے۔ وہ جتنا جلے تھے، تڑپے تھے، پل پل اذیت ناک موت مرے تھے، مگر آج تک اپنے فعل پر پچھتائے نہیں تھے، کیونکہ مہر ماں صرف ان کی تھی۔ وہ کبھی بھی اس پر کسی کی ایک نظر برداشت نہیں کر سکتے۔ مہر ماں کی بے وفائی کے لیے موت ہی بہتر سزا تھی۔ سلطان احمد شاہ اپنا زخمی ہاتھ گلاس وال پر مارتے اس پر سر ٹکا کے تھے۔ ارحام صوف پر بیٹھا گلاس وال سے نظر آتا سلطان شاہ کے عکس کو وہ غور دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ گلاس وال پر جمائے گہرے سانس لے رہی تھی۔ میری بیٹی میری زندگی ہے، مجھ سے زیادہ میری بیٹی سے کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا میری بیٹی کی زندگی میں جو آئے اسے مجھ سے بھی زیادہ پیار کرے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے تم وہ انسان نہیں ہو۔ سلطان احمد شاہ ارحام کی طرف پلٹتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، بات تو آپ بھی جان چکے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے یہ بات تو آپ بھی جان چکے ہیں آپ کی بیٹی سے میں آپ سے کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، مگر آپ کی بات ماننے سے انکاری ہے۔ ارحام صوفے سے اٹھتے ان کے مقابل آتے تنزیہ لہجے میں مخاطب ہو، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھ سے زیادہ میری بیٹی سے کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا۔ سلطان احمد شاہ ناگواری سے سرد انداز میں بولے، وہ چاہتے تھے حور کی زندگی میں ان سے زیادہ محبت کرنے والا انسان آئے، مگر کوئی ان سے بن کر ان کی بیٹی سے پیار کرنے کا دعویٰ کرے وہ بھی قبول نہیں تھا۔ ارحام آہستگی سے قدم بڑھاتا سلطان شاہ کے مقابل آیا تھا۔ آپ میری حویلی میں اپنے گارڈز لے کر داخل ہوئے، کیونکہ آپ کو اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے جان لینی پڑتی تو آپ لیتے۔ آپ اس کے لیے جان لے سکتے ہیں، اور میں آج اس شاہ مینشن میں اسے لینے کے لیے تنہا آیا، کیونکہ اپنی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے جان دینی بھی پڑتی تو میں دیتا۔ میں اس کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ ثابت ہوتا ہے میں آپ سے کئی گنا زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں۔ وہ سلطان احمد شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا، جس سے پیار کیا جائے اسے کبھی تکلیف نہیں دے سکتے، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ سلطان احمد شاہ نے حام کی سرد آنکھوں میں اپنی سرد نظریں گاڑے سے جتایا تھا۔ جب سے پیار ہوا ہے اسے ہی تو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی عزت ارحام خانزادہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جس سے پیار کیا جائے اسے کبھی تکلیف نہیں دے سکتے، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اسی بات پر ارحام خانزادہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، اپنی عزت پر میں کسی کو بھی آنچ نہیں پہنچانے دے سکتا، چاہے وہ انسان مجھے جان سے زیادہ ہی کیوں نہ پیارا ہو۔ اس کی سزا میرے نزدیک دہشت ناک ہے۔ جس نے غلطی سے بھی میری عزت کو آنچ پہنچائی اس کی موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ ارحام خانزادہ سرد آواز میں بولتا اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔
ابھی تو اس کی عزت کو آنچ پہنچانے والی اس کی نازک بیوی ہی تھی، جو اسے جان سے زیادہ پیاری تھی، جسے بخشنے کا وہ ارادہ نہیں رکھتا تھا، جو آج بے پردہ مردانے میں چلی آئی۔ ارحام خان زادہ کی نظروں کے سامنے اس کا دو آنچہ روپ آیا تھا۔ وہ غصے سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا تھا۔ سلطان احمد شاہ بغور اس کے ایکسپریشن دیکھ رہے تھے۔ جانتے ہو میں اتنی رات کو بھی ادھر کیوں ہوں؟ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر اپنا کمرہ بند کر چکی ہے اور اب میں ساری رات ادھر کھڑا رہوں گا جب تک وہ دروازہ نہیں کھولتی۔ تو میں یہاں سے پتہ چل کیا ہوگا میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ سلطان احمد شاہ نے اس پر حور کی ویلیو باور کرواتے ہوئے اپنا سگار سلگاتے لبوں سے لگایا تھا۔ آپ ساری رات ادھر کھڑے رہیں گے، وہ دروازہ نہیں کھولے گی، مگر میری ایک آواز پر وہ دروازہ کھول لے گی، صرف ایک پکار پر، اور یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا میں اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہوں۔ یہاں بات آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے یہ اہمیت نہیں رکھتا، اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے یہ اہمیت رکھتا ہے۔ میں بھی سنجیدگی سے بولتے اپنا سگریٹ اور لائٹر پینٹ کی پاکٹ سے نکالتے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگایا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ سلطان احمد شاہ نے اس کو ایکٹ کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ان کا دماد تو ان سے کئی ہاتھ آگے تھا، اب ان کی نظروں کا سرد پن بڑا تھا۔ میں یہاں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں حور سلطان احمد شاہ نہیں، بلکہ اب حور ارحام خان زادہ ہے۔ وہ جیسے بھی میری زندگی میں آئی، مگر اب وہ میری عزت، میری بیوی ہے، جسے کسی قیمت پر میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ارحام خان زادہ نے اٹل لہجے میں بولتے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا۔ پتہ ہے تمہیں اپنے سامنے اتنا بولنے کا موقع کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ تم نے میری بیٹی کی مدد کی، اس کی حفاظت کی، تم سے تمہاری بیٹی چھیننے کا سبب بنی، مگر تم نے اسے معاف کرتے اپنایا۔ اگر کوئی مجھ سے میری بیٹی چھینتا تو میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ سلطان احمد شاہ نے آبرو چکائے وہ سوال پوچھا جو انہیں کب سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ کیا کبھی مقابل نے ان کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی ہے؟ اگر ایسا ہوتا وہ اپنی کوٹ کی پاکٹ میں موجود پسٹل سے مقابل کا سینہ چیر دیتے۔ سلطان احمد کا ہاتھ ان کی کوٹ کی پاکٹ میں دیکھ کر ارحام سر کو جھٹکتے خفیف سا مسکرایا۔ ارحام نے اپنی کوٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکال کر سلطان احمد شاہ کی طرف اچھالی تھی۔ سلطان احمد شاہ نے حیرت سے وہ پسٹل کیچ کی۔ آپ کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پسٹل سے چاہے تو میرا سینہ چھننی کر دے، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کے سوالوں کا جواب کبھی بھی آپ کو ملا۔ جو فیصلہ آپ کریں گے وہ فیصلہ سن کر ہی میں اپنی پسٹل کی گولیاں آپ کے سینے میں اتار دوں گا۔ مرنا اور مارنا قبول ہے، مگر اس سے حق کی دستبرداری قبول نہیں ہے۔ ارحام سنجیدگی سے بولا تھا۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے۔ سلطان احمد شاہ نے پسٹل پر صوفے پر پھینکتے اپنا سوال یاد کروایا۔ جو جان سے پیارے ہوں انہیں جان سے نہیں مارتے۔ ارحام کے جواب پر سلطان احمد کے ہاتھ میں سگار لرزا تھا۔ مہرماں بھی تو انہیں جان سے زیادہ پیاری تھی، وہ تو اس کا قتل آسانی سے کر چکے تھے۔
یہاں سلطان احمد شاہ کی آنکھوں میں یکدم پانی جمع ہوا تھا۔ وہ رخ پلٹے، بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ کے وہ اپنے اندر کا غم چھپائے ارحام خان زادہ کی طرف بڑھے تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، میری بیٹی نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر تم نے ان 6 ماہ میں میری بیٹی کی حفاظت کی، اس کی عزت کی حفاظت کی۔ وہ تمہاری 4 دیواری میں محفوظ رہی۔ اگر تمہاری حویلی کے مکین اسے پناہ نہ دیتے وہ کہاں جاتی؟ یہ سوچ کر ہی میں لرز اٹھتا ہوں۔ اگر تم اس رات میری بیٹی کی مدد نہ کرتے وہ غلط ہاتھوں میں بھی جا سکتی تھی۔ تم نے ان 6 ماہ میں اسے مان دیا، اسے ایک رشتہ دیا۔ اسی بات نے کہیں نہ کہیں تم نے سلطان احمد شاہ کو خرید لیا ہے۔ ایک یہی بات تمہارے حق میں پلس پوائنٹ بن جاتی ہے۔ سلطان احمد شاہ کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ سلطان احمد شاہ نے اپنی آنکھیں اپنی انگلیوں سے مسلتے ہوئے ٹیبل سے ہور کے کمرے کی چابی اٹھاتے اپنی مٹھی میں دبائی۔ جس دن سے وہ میری زندگی سے گئی تھی میں سکون کی نیند نہیں سو سکا، مگر آج وہ میری زندگی میں واپس آئی ہے۔ مجھے احساس ہوا ہے اب تو نیند مجھ پر حرام ہو چکی ہے۔ اسے کھونے کے ڈر سے میں اب کبھی سو نہیں پاؤں گا۔ اس کی طرف سے شاید ہی میں اب کبھی لاپرواہی اختیار کر سکوں، مگر تمہاری موجودگی مجھے اس کی طرف سے لاپرواہ کر چکی ہے۔ سلطان احمد شاہ نے سنجیدگی سے کہتے ہور کے کمرے کی چابی ارحام خان زادہ کو پکڑائی۔ ارحام خان زادہ نے سلطان احمد کے ہاتھ سے وہ چابی پکڑی۔ آج کی رات تمہارے ادھر موجود ہونے سے شاید میں سکون سے سو جاؤں۔ یہاں سے سیدھا لیفٹ سائڈ پر ہور کا کمرہ ہے۔ ارحام کی آنکھوں میں الجھن دیکھتے سلطان احمد شاہ نے سنجیدگی سے ہور کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ارحام نے کچھ پل دیکھنے کے بعد ہور کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سلطان احمد شاہ کی سرد آواز پر اس کے بھاری قدم رکے تھے، مگر وہ پلٹا نہ تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم نے کبھی غلطی سے بھی میری بیٹی کو تکلیف دی ہوئی اس کے ایک آنسو کا بھی سبب بنے، میں ہر رشتہ تمہارا ہر احسان بھول جاؤں گا، اور یہ بھی کہ تم میری بیٹی کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہو۔ سلطان شاہ کی بات پر اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھیں۔ وہ کچھ پل ٹھہرا تھا، پھر اپنے بھاری قدموں کی رفتار سے اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں آج اس کا قہر برسانے کا ارادہ تھا۔ ارحام کمرے کا لاک کھولتے اندر داخل ہوا تو کمرہ فل ہیٹڈ تھا۔ اور سامنے ہی راؤنڈ شیپ بیڈ پر بغیر کمبل کے لیٹی تھی۔ ارحام خان زادہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اس ایک وجود کے لیے وہ کل سے ایک پل چین کا نہیں محسوس کر سکا تھا۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی رفتار سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے قریب بڑھتے بیڈ کے قریب رکا۔ وہ بلیک کلر کی باریک نیٹ کی نائٹی میں ملبوس اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سلکی براؤن بال تکیے پر بکھرے تھے۔ نیٹ کی باریک نائٹی میں اس کا بدن پوری طرح عیاں تھا۔ ایک باریک گاؤن کے نیچے بے حد چھوٹی سی سلک کی
لوز سی سلیو لیس ٹاپ پہنی ہوئی تھی جو گھٹنوں سے اوپر آتی تھی. اس کی سڈول ٹانگیں، اس کی برہنہ پشت اس باریک نائٹی میں جگمگ کر رہی تھی. اس کی برہنہ پشت نیٹ کے گاؤن سے 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھی. برہنہ پشت پر اس کی شدتوں کی سوغاتیں عیاں تھیں. ارحام نے اس کے ہوش ربا وجود پر قہر بار نگاہ ڈالی. حویلی کے کمرے میں اس کے سامنے اس سے قدرے بہتر نائٹی پہننے میں اس کی جان جاتی تھی. وہ لمحوں میں سر گلاب بن جاتی تھی. کمرے میں اس حلیے میں دیکھ کر ارحام خانزادہ کے لہو میں ایک بار پھر سے فشار بلند ہوئے تھے. وہ کیا اس سے نگاہ سے پہلے اپنے کمرے میں ایسے ہی حلیے میں رہتی تھی؟ ارحام خانزادہ یہ سوچ کر مزید بے چین ہوا تھا. آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں. ارحام نے چپڑے بیچتے ہوئے اس پر جھکتے اسے کندھے سے تھام کر سیدھا کیا. وہ پرسکون گہری نیند سو رہی تھی. نقوش کو دیکھتی ایک سکون سام اس کے رگ رگ میں سمایا تھا. ارحام کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی اس کے نشیب و فراز پر جا ٹھہر گئی تھی. سلیو لیس نائٹی کے اسٹیپ کندھوں سے نیچے ڈھلکے تھے جس سے اس کے دلکش چاندی جیسے نشیب و فراز اپنے جلوے بکھیرے تھے. اس کی گہرائیوں پر اس کی گہری شدتوں کے نشان پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے. ہم لب بھینچے اسے دیکھے گیا. اسے چھوڑ تو آئی تھی مگر اپنے مہکتے وجود سے اس کی شدتیں، اس کا لمس اس کی مہک مٹا سکتی تھی بھلا؟ اس کے بدن پر شدتوں کے نشان کے ساتھ ساتھ اس کی مہک بھی رچی بسی تھی. ارحام خانزادہ مزید اس کے قریب ہوا. وہ ابھی بھی گہری نیند سو رہی تھی. وہ کبھی اتنی گہری نیند نہیں سوتی تھی. اس کے قریب سے جانے کی دیر ہوتی تھی پٹ سے آنکھیں کھول لیتی تھی. نیند میں بھی اس کے لمس اس کی مہک کو پہچان لیتی تھی. ارحام خانزادہ نے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے اسے بغور دیکھا. وہ گہری نیند میں مدھم سانسیں لے رہی تھی. اس کے ایک ایک نقش کو دیکھے ارحام کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی. اس کا چہرہ بھی کوئی دیکھے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ آج بنا کسی چادر کے سب کے سامنے تھی. ارحام کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر بڑھتی جا رہی تھی. لیٹس کاؤنٹ ڈاؤن بگن. مسز ارحام خانزادہ تم تب تک ہی سکون میں ہو جب تک تم سو رہی ہو. آج سوتے ہی رہو تو تمہارے لیے اچھا ہے. ارحام اس کے کان میں جھکتے اس کی کان کی لو کو لبوں سے کاٹتے مدھم سرگوشی میں پھنکارا تھا.